बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बहुत अहम मालूमात हैं। सरफ़हरिस्त तो ये है कि इस्लामाबाद में कौमी हुकूमत की अफ़वाह फिर चल रही है, बल्कि अफ़वाह नहीं कहना चाहिए, बाज़गश्त इसकी ख़ासे संजीदा हलकों में है। और ये वही मामला है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। यानी इस्टेब्लिशमेंट एक स्कीम लाती है, सोचती है, उस पर अमल करने का फ़ैसला करती है, फिर कुछ दिन के बाद दूसरी स्कीम ले आती है। तो ये कौमी हुकूमत की असल स्कीम क्या है और होगा क्या? और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो अब किस नहज पर पहुंच चुके हैं, और लंदन में सऊदी एलची की नवाज शरीफ से जो खुसूसी मुलाकात हुई है उसमें क्या बातें ज़ेर बहस आई है। और तीसरा पॉइंट है कि ये इमरान खान के बेशुमार तर्जमान हैं, तो उनमें से एक तर्जमान हसन निसार ने जमहूरियत के तमाम हामियों को फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए कत्ल करने का मुतालबा कर दिया है। तो इस पर एक इश्तियाल की फ़ज़ा है। हालांकि इसमें इश्तियाल की फ़ज़ा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये आवाज़, ये मुतालबा कहाँ से आया है और ये कोई नया मुतालबा नहीं है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं कौमी हुकूमत के मामले से। कल परसों तक तो ये सूरत हाल थी कि वो इलेक्शन कराकर पीपल्स पार्टी को या किंग्स पार्टी को हुकूमत में लाने का फैसला तकरीबन फाइनल कर चुके थे। लेकिन अब उसमें वही बात कि अगर पीपल्स पार्टी को लाते हैं तो कैसे लाएंगे, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करनी पड़ेगी। तो चुनांचे अब फिर कौमी हुकूमत का मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो अफवाहें या बाज़गश्त या जो सरगोशियाँ या जो इतलात जिन पर बहस हो रही है और बड़े संजीदा सिफारती सियासी हलकों में बहस हो रही है, वो ये है कि ये कौमी हुकूमत 1.5 साल की मुद्दत के लिए होगी। यानी कि इमरान खान को दफ़ा करने के बाद जो बाकी मादा मुद्दत है पार्लियामेंट की, वो ये कौमी हुकूमत पूरी करेगी। बल्कि स्कीम ये है कि अदालत के ज़रिए एक इजाज़त ली जाएगी और इस कौमी हुकूमत को मज़ीद 1 साल की या आगे पीछे कुछ मुद्दत के साथ इसको तोसी दी जाएगी। तो इस तोसी का मकसद क्या है? ज़ाहिर है आप भी समझ गए हैं कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि इलेक्शन ना कराना पड़े, क्योंकि इलेक्शन में धांधली के इम्कानात जो हैं वो बहुत महदूद हो गए हैं। यहाँ तक कि वो जो ईवीएम जिसको इस्टेब्लिशमेंट बड़े चाव से लाई थी, उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा मौसर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अब नज़र है और जो जग हसाई 2018 के इलेक्शन से हुई थी, उससे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तो वो इस तरह का डोल डालना बड़ा मुश्किल होगा। और ख़ास तौर पर जबकि इस्टेब्लिशमेंट को हर तरफ से अपने तमाम ज़राए से ये इतला उनको मिल गई है कि इस मरतबा अवाम एजिटेशन के मूड में है और धांधली अगर की गई तो बहुत बड़ा बहरान आएगा और जो माजी के बहरानों को बहुत पीछे धकेल देगा। इतना ज़्यादा वो संगीन बहरान होगा और उसके जो नताइज होंगे, जो इतलाक़ात होंगे, वो भी बहुत नाकाबिले वापसी होंगे। यानी उन पर कंट्रोल करना, उनको दबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये है कि अवाम जो है इस प्लान की मुज़ाहमत करेंगे और धांधली की हर कोशिश जो है वो उल्टे समरात लाएगी। तो इस वजह से फिर अब उनकी जो सोच फिर बदली है और वो ये है कि 2.5 साल की मुद्दत में हमने जो करना है कर लें, और इस दौरान कोई इलेक्शन वगैरह का जो मसला है वो उससे भी निजात मिल जाए। और सबसे बड़ा ख़तरा वो नवाज शरीफ की तरफ से महसूस कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ से भी निजात मिल जाएगी। ये असल स्कीम है। लेकिन होगा क्या? होगा वही कि ये जब ये हुकूमत बनेगी तो इस्टेब्लिशमेंट के दाव पेच इतने कमज़ोर हो चुके होंगे, बल्कि कमज़ोर हो गए हैं, कि ये दाल गलेगी नहीं और इलेक्शन इनको बहुत जल्द मुद्दत में, बहुत मुख्तसर मुद्दत में इलेक्शन कराने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की परेशानी है, क्योंकि पिछले 4 साल के तजर्बे ने ये बता दिया है कि मुस्लिम लीग की ताकत जो है उसमें ज़रा भी कमी नहीं आई। अगरचे सियासी क़यादत की सतह पर इख्तिलाफात ज़रूर पैदा कर दिए उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में, लेकिन बतौर पार्टी मुस्लिम लीग अब भी मुत्तहद है। और उसका वोट बैंक पंजाब में तो खैर इस हद तक बढ़ गया है कि पंजाब अब जनूबी पंजाब समेत, पोठोहार समेत और सारी सराइकी बेल्ट समेत पंजाब में मुस्लिम लीग के सिवा कोई ताकत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुस्लिम लीग को डेंट पहुँचा सके। और यानी हम दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि पंजाब जो है वो पूरे का पूरा मुस्लिम लीग का सूबा बन गया है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात हुई है जो मुस्लिम लीग के लिए अच्छी है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान कुन। वो ये है कि दूसरे सूबों में भी मुस्लिम लीग के पॉकेट्स इतने बन गए हैं कि अगरचे वो वहाँ बहुत बड़ी कुव्वत तो नहीं बन सकती सिवाय सूबा पख्तूनख्वा के, जहाँ उसकी एक अच्छी खासी सीजेबल सीटें लेने का यकीनी इम्कान है। हज़ारा बेल्ट पहले ही उनके पास है, तो सवात और बाकी इलाकों में भी कुछ न कुछ सीटें इसे मिल जाएंगी अगले इलेक्शन में। चुनाचे
صوبہ پختونخوا میں یہ مسلم لیگ چند بڑی جماعتوں میں سے ایک ہوگی، چاہے وہ تیسرے نمبر پر ہو چاہے وہ چوتھے نمبر پر ہو۔ بلوچستان میں تو وہی پوزیشن جو سابقہ تھی وہ رہے گی، لیکن سندھ میں انٹیریئر میں بھی اور کراچی میں بھی اس کو 2 4 5 سیٹیں ملنے کا امکان ہے۔ چنانچہ جو نیٹ رزلٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس پر جو تانا آزمائی کی جاتی تھی کہ یہ صرف پنجاب کی پارٹی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور یہ ایک قومی پارٹی کے طور پر اپنا وجود منوا لے گی، کیونکہ جب 2 صوبوں میں تو اس کی اچھی خاصی پنجاب میں تو اس کی بہت اچھی نمائندگی ہوگی، بلکہ پنجاب تو سارے کا سارا مسلم لیگ کی گود میں جائے گا۔ پختونخوا میں اسے بڑی جماعت کی حیثیت حاصل ہوگی، تو باقی 2 صوبوں میں بھی اس کی اتنی سیٹیں ہوں گی، بہت زیادہ نہیں لیکن اتنی سیٹیں ہوں گی کہ یہ چاروں صوبوں کی نمائندگی کا دعویٰ آسانی سے کر سکے گی۔ تو اس صورتحال کا احساس ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ مسلم لیگ کی قوت کو توڑ نہیں سکتے، اور کچھ بھی کر لیں جب بھی الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ کو اب کسی بھی طریقے سے روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ وہ سارے داؤ پیچ ہتھ کنڈے جو 2018 میں اختیار کیے گئے اب اختیار نہیں کیے جا سکیں گے۔ دوسری طرف بیرونی ممالک سے دباؤ یہ بدستور آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو آنے کی اجازت دی جائے، دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چین کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا پاک چین تعلقات، جیو اسٹریٹجک معاملات، سی پیک اور انٹرنیشنل حوالے سے وہ نواز شریف کو چاہتا ہے کہ دوبارہ برسر اقتدار آئیں۔ ترکی بھی 100% یہی چاہتا ہے۔ امریکہ کا میں نے بتایا تھا کہ اسے نواز شریف سے دلچسپی نہیں ہے، اسے عمران خان کو دفع کرنے سے دلچسپی ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں بھی کل تک یہی اطلاع تھی کہ اسے نواز شریف سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن نواز شریف کے بارے میں اس کا کچھ طرز عمل تبدیل ہوا ہے اور وہ اس کی زیادہ دلچسپی عمران خان کے حوالے سے یعنی نیگیٹو دلچسپی ہے۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر کل جو لندن میں سعودی عرب کے ایک مشیر جن کو وزیر کا درجہ حاصل ہے وہ نواز شریف سے ملے اور اچھی خاصی طویل ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں جو بعد میں جو ایک خبر جاری کی گئی سعودی حکام کی طرف سے اس میں یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور معاملات زیر بحث آئے۔ اب نواز شریف تو وزیر اعظم نہیں ہے تو دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب کلیئر ہے کہ سعودی عرب نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ کردار دینے کا حامی ہو گیا ہے، اور ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی آئی ہے کہ اس ملاقات میں یمن کی جنگ کے بارے میں بھی امکانات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اور ناظرین یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ یمن ہی کی جنگ تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ٹریپ کر کے ایک ایسی قرارداد پاس کروائی، یہ دھمکی دے کر پہنچا کر یا پیغام دے کر کہ اگر یہ قرارداد پاس نہ ہوئی تو حکومت کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ تو نواز شریف نے مثلاً یہ اس پر حامی بھر لی، اور یہ ان کی بڑی خطرناک غلطی تھی جس کے نتیجے میں سعودی عرب نواز شریف کا دشمن ہو گیا۔ قرارداد میں تو یہی تھا، اصولی طور پر اس میں کچھ زیادہ اشتعال کی بات نہیں تھی کہ پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کے لیے تیار ہے، لیکن کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ میں وہ حصہ نہیں لے گا۔ اصولی طور پر سعودی عرب کو اس سے رنجش ہونی تھی، ناراضگی ہونی تھی، لیکن وہ اشتعال کی حدوں تک، دشمنی کی حدوں تک نہیں جانی تھی۔ دشمنی کی حدوں تک جانے کے لیے گرینڈ پلان کے تحت ایک پیراگراف پی ٹی آئی کی طرف سے اس قرارداد میں شامل کیا گیا جس میں سعودی عرب کی بالواسطہ مذمت کی گئی تھی۔ اس پیرے کو نواز شریف نے کیوں جانے دیا یہ ایک کھلا راز ہے کہ وہ انہوں نے ایک غلطی کر دی، دباؤ میں آ گئے، کیونکہ بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں پورے نظام کو، اپنے پورا 5 سالہ ٹینیور کو ختم کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات مان لوں، اور پتہ نہیں نواز شریف صاحب نے وہ پیرا کیوں نہیں اس پر غور کیا کہ اس سے معاملات کہاں چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ پیرا قرارداد میں شامل ہو گیا اور قرارداد منظور ہو گئی، جس کے بعد سعودی عرب نواز شریف کے دشمن ہو گیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی فوج سعودی عرب بھیج دی اور سعودی عرب کے مطالبات مان لیے۔ اگرچہ پاکستان نے جو رحیل شریف کو جو بھیجا تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ رحیل شریف کی قیادت میں جو اسلامی اتحاد کی فوج تھی وہ بجائے یہ کہ کوئی کارنامہ کرتی اور یمن میں فتوحات حاصل کرتی، ان کی وجہ سے یا ان کے بعد وجہ چلیے کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، لیکن اسلامی اتحاد کی فوج بکھر گئی، سوڈان بھی بھاگ گیا اور مصر کی فوج بھی واپس چلی گئی، اور متحدہ عرب امارات نے بھی اتنی دلچسپی نہیں دکھائی، اس نے جو اپنے اس کے کنٹرول میں یمن کے علاقے تھے ان تک محدود رہا، اور سعودی فوج اکیلی رہ گئی۔ رحیل شریف کے جانے سے پہلے سعودی یہ اتحاد جو تھا وہ فتوحات حاصل کر رہا تھا،
اور اس کے بعد یک پانسا پلٹا اور جنگ جو تھی وہ منفی سعودی عرب کے حوالے سے منفی نتائج کی خبریں لانے لگیں، اور اب وہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یمن میں جو فوج جہاں تھی وہی ہے، اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی، سوائے یہ کہ ہر روز جھڑپیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں، اور یمن میں حوثی حکومت کی طرف سے سعودی عرب کے شہری علاقوں پر حملے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ پس منظر تھا نواز شریف کو ہٹانے کی جو گرینڈ گیم تھی، جس میں پاناما بھی تھا، جس میں یہ قرارداد بھی تھی، جس میں دھرنا بھی تھا، کامیاب ہوا اور سعودی عرب نواز شریف کی جان کا دشمن ہو گیا۔ لیکن جب پھر آہستہ آہستہ سعودی عرب کو پتہ چلا کہ یہ تو اس کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا انہوں نے، اس کے بعد اس کو یہ بھی انٹیلیجنس ہو گئی کہ کس طرح یہ گرینڈ پلان جو تھا، جس کا ٹارگٹ نواز شریف صاحب تھے، کس طرح سعودی عرب کو نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا۔ بعد میں معافی تلافی کے سلسلے بھی چلے، سب کچھ ہوا، اور وہ سعودی عرب کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد سعودی عرب کی جو رائے تھی نواز شریف کے بارے میں پہلے جیسی منفی نہیں رہی۔ اس میں کچھ عمران خان کے کارناموں کا بھی حصہ ہے، جس طرح اس نے سعودی ولی عہد کو گالیاں بکیں ایک پرائیویٹ مجلس میں، جس کے بعد ان سے عمران خان سے طیارہ واپس لے لیا گیا۔ وہ بڑی مضحکہ خیز صورتحال تھی، اگرچہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ تو خیر وہ تو شرمندگی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، عمران خان ہر روز پاکستان کو رسوا کراتا ہے، ہر روز بے عزت کرواتا ہے، اس میں یہ بھی شامل کر لیں۔ لیکن اس کے بعد سعودی عرب کا رویہ نواز شریف کے بارے میں بتدریج نرم ہوتا گیا، اور اب یہ جو ملاقات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ نرم ہونے سے بھی آگے چلا گیا ہے، اور وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں نواز شریف سے سابق وزیر اعظم سے، جس کو حکومت پاکستان مفرور اور سزا یافتہ مجرم کہتی ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب کا مشیر، جس کی حیثیت وزیر کی ہے، سرکاری حیثیت میں نواز شریف سے ملتا ہے، اور ملاقات کے بعد جو خبر جاری کی جاتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر غور ہوا، اور اس خبر میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ عام طور پر اس طرح کا فقرہ اس طرح کی ملاقاتوں میں نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ فقرہ خاص طور پر اس پریس نوٹ میں مینشن کیا گیا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور علاقائی سیکورٹی کے مسائل بھی زیر بحث آئے۔ چنانچہ یہ 3 سطریں ہیں کہ ملاقات میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں، پاکستان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات، معاملات، اور علاقے کی سیکورٹی صورتحال۔ علاقے سے مراد جہاں انڈیا، کشمیر، ایران، افغانستان، ترکی سے لے کر سعودی عرب اور یمن تک کا سارا علاقہ ہے، اور اس سارے علاقے میں سیکورٹی کنسرن جو ہے سعودی عرب کا وہ کہاں ہے، وہ یمن میں ہے یا خلیج فارس میں ہے۔ تو اس پر غور ہوا، اور پھر پاکستان کے سیاسی حالات پر بھی بات چیت ہوئی۔ تو اس سے یہ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں، بلکہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایک خاصی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے داخلی سیاسی حوالے سے اور آئندہ آنے والے حالات سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر ایک اور طرف سے دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس پس منظر میں اگر وہ 1.5 سال کی مدت اور پھر اس کے بعد اس میں توسیع کر کے لامتناہی مدت تک اس اسمبلی کو چلانا چاہتی ہے، تو اس سلسلے میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور ایک بڑی رکاوٹ کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ جب یہ حکومت بنے گی، عبوری حکومت، جس کو 1.5 سال کے لیے اس کے بعد توسیع دینے کا سوچا جا رہا ہے، تو عوامی رد عمل اور حالات، پاکستان کے اندر کے حالات، پاکستان کے باہر کے حالات، یہ اس اسمبلی کو 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے دیں گے، اور الیکشن کرانا پڑیں گے، اور الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی اسے اقتدار دینا پڑے گا۔ اس میں اب کوئی رکاوٹ ڈالنے کی جو ایک خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین، آخر میں آتے ہیں حسن نثار کی اس مطالبے پر، جو انہوں نے ایک قومی ٹی وی کو ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو 15 سال کے لیے جابرانہ حکومت دی جائے اور تمام اختیارات اس کے حوالے کیے جائے، اور جو بھی جمہوریت کی بات کرے اس سے گولیوں سے، فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سے گولیوں سے اڑا دیا جائے، اور اسے ماری جانے والی گولیوں کا خرچہ اس کے اہل خانہ سے وصول کیا جائے۔ اب الفاظ بڑے کلیئر ہیں، بہت ظالمانہ اور شفاقانہ اور انتہائی گرے ہوئی سوچ ہے، جس کی جتنی مذمت کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے، اس میں ایک تو خیر اس کا پریکٹیکل اطلاق تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا دستور لے لیجئے، مخالف نظریہ رکھنے والوں کو قتل کرنے کی ترغیب دینا بہت بڑا جرم ہے، جس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹی وی پر چلا ہے، اور اس پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔
اور یہاں تو مسئلہ صرف مخالف نظریے کا نہیں ہے بلکہ آئین کا ہے، آئین اور جمہوریت، جس کی ایک کنسنسس ہے پوری دنیا میں کہ یہ اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات آئی کہاں سے؟ ظاہر ہے یہ عمران خان کا ترجمان ہے، اشرافیہ کی سوچ رکھتا ہے، کیونکہ ارب پتی نہیں ہے، کھرب پتی ہے، تو اس کی اشرافیہ کی سوچ ہے، اور اشرافیہ کی سوچ ہم نے پہلی مرتبہ اس کا مظاہرہ تو نہیں دیکھا۔ میں بہت ماضی کی بات نہیں کر رہا، ماضی میں تو اگر جائیں گے تو یہ اس سوچ کا بانی اسکندر مرزا اور ایوب خان تھا، یہ دونوں تھے۔ ان دونوں کی یہ سوچ تھی کہ پاکستانی عوام کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال کر سکے۔ حالانکہ پاکستان بنا ہی ووٹ کی طاقت سے تھا، پاکستان کسی دھرنے کے نتیجے میں نہیں بنا تھا، نہ ہی وہ کسی بھنگ کے کنڈے سے نکلا تھا، نہ ہی کسی وہ چرس کے سوٹے سے نکلا تھا، نہ ہی کسی شراب کے ڈرم سے برآمد ہوا تھا، اور نہ ہی کوکین کی لکیروں کے اندر سے۔ یہ بیلٹ بکس سے نکلا تھا پاکستان کا وجود، اور ووٹ کے ذریعے قائد اعظم کی قیادت میں ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں نے ان تمام صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، یہاں تک کہ پختونخوا، جس کا نام اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، وہاں اس کے بارے میں یہ عام رپورٹیں تھیں، انگلش حکومت کے پاس بھی یہ رپورٹ تھی کہ وہاں پاکستان کے مخالفوں کی اکثریت ہے۔ چنانچہ وہاں ریفرنڈم کرایا گیا، اور ریفرنڈم کے نتیجے میں وہاں میجارٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ اگر ووٹ کا یہ حق نہ ہوتا تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا، اور اگر ووٹر پاکستان کے اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ یہ تو پرانی بات ہو گئی۔ حال ہی میں ایک ریٹائرڈ بزرگ ہیں، جنرل کیا نام ہے، طارق ان کا نام ہے، تو پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو صدارتی ملک کا صدر بنا دیا جائے اور تمام اختیارات دے دی جائیں۔ پھر وہ ابو جہل، جس کو عمران خان نے ایک اتھارٹی کا سربراہ بنایا، ایک مضمون لکھا، اس میں لکھا کہ پاکستانی عوام اس قابل نہیں ہے، کھلے لفظوں میں اس نے لکھا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، چنانچہ حکومت منتخب اشرافیہ کے سپرد کی جائے طویل مدت کے لیے۔ اور یہ وہی سوچ ہے جس کو پھر فیصل وابڈا نے آگے بڑھایا کہ وسیع پیمانے پر قتل عام کیا جائے اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اشرافیہ کی سوچ ہے پاکستان کے بارے میں، اسی کو حسن نثار نے، یہ سارے اشرافیہ کے نمائندے جن میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے اتنی زیادہ نفرت ہے کہ اس میں کمی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بدترین اشرافیہ ہے جو پاکستانی اپنے ملک کے عوام کو ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں اشرافیہ ہوتی ہے، لیکن انڈیا کی اشرافیہ ووٹ کے حق کی حامی ہے، امریکہ کے اشرافیہ ووٹ کے حق کی حامی ہے، برطانیہ کی اشرافیہ ووٹ کے حق کی حامی ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں میں آپ کو اشرافیہ ووٹ کے حق کی مخالف دکھائی نہیں دے گی، لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اور یہاں کی اشرافیہ پاکستان کے عوام کو ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ اب تک کا جو منظرنامہ ہے، اس میں حسن نثار کی اس تجویز پر زیادہ برہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک مرتے ہوئے نظام کی بدبودار بھبکیاں ہیں، اب زیادہ عرصہ ان کا وقت نہیں رہا، اور یہ وقت گزر جائے گا جس کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا آغاز، چاہے وہ ایک کمزور سطح پر ہو، لیکن ہوگا، اور ووٹ کا حق جو ہے وہ اب چھیننا کسی کے بس میں نہیں رہا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔